बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह इल्ला इज़ा वरद अश-शरअु बिल-मिस्लि मा अन्नहु ला युमाथिलुहु शूरतन वला मानन फयकूनु मिस्लन लहु शरअन फयजिबु क़ज़ाउहु बिल-मिस्लि अश-शरई व नज़ीरुहु मा क़ुलना इन्नल फ़िद्यता फ़ी हक़्क़ि अश-शेख़िल फ़ानी मिस्लु अश-शौमी वद्दियता फ़िल क़त्लि ख़तअन मिस्लु अन-नफ़्सि मा अन्नहु ला मुशाबहता बैनहुमा। आप लोगों के सामने चंद दिनों पहले ये बात बताई गई थी कि क़ज़ा की दो किस्में, क़ज़ा बिमिस्लि माक़ूल और क़ज़ा बिमिस्लि गैर माक़ूल। अकल बग़ैर शरा के जिसकी मुमासलत का इदराक कर सके उसको तो क़ज़ा बिमिस्लि माक़ूल कहते हैं। अकल बग़ैर शरा के जिसकी मुमासलत का इदराक कर सके उसको तो क़ज़ा बिमिस्लि माक़ूल कहते हैं। इसकी दो किस्में, क़ज़ाए कामिल और क़ज़ाए कासिर। तफसीली गुफ्तगू इस सिलसिले में होगी। क़ज़ा बिमिस्लि गैर माक़ूल कहते हैं अकल बग़ैर शरा के जिसकी मुमासलत का इदराक न कर सके। क़ज़ा बिमिस्लि गैर माक़ूल कहते हैं अकल बग़ैर शरा के जिसकी मुमासलत का इदराक न कर सके। मुमासलत शरीयत हमको बता रही है इसलिए हम उसको मुमासिल समझते हैं, वरना महज अकल से हम ऐन चीज़ के साथ मुमासलत का इदराक नहीं कर सकते। ये क़ज़ा बिमिस्लि गैर माक़ूल है। इसी का बयान आज के सबक में आप लोगों के सामने होगा। पीछे ये बात गुज़र चुकी कि अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि उसका ना सुवरी मिसल हो और उसका ना मानवी मिसल हो, तो सूरत हाजा के अंदर क़ज़ा का हुक्म साकित हो जाता है। अगर कोई चीज़ ऐसी हो कि उसका न कोई सुवरी मिसल हो न कोई मानवी मिसल हो, तो इस सूरत में क़ज़ा का हुक्म साकित हो जाता है। अदा न करने की वजह से आदमी गुनहगार तो होगा और उस गुनाह की जो सज़ा है आखिरत के अंदर उसको भुगतनी पड़ेगी, लेकिन क़ज़ा का हुक्म मुस्तकिल उस पर हम वाजिब नहीं करेंगे। वजह इसकी है कि कोई मिसल नहीं है और क़ज़ा मिसल से मुतहक्क़क़ होती है। अब यहाँ ये बात बयान कर रहे हैं कि अगर किसी चीज़ का न कोई सुवरी मिसल हो न कोई मानवी मिसल हो, तो वैसे तो कायदा ये है कि सुवरी और मानवी मिसल न होने की वजह से अदायगी के फुकदान के वक्त क़ज़ा वाजिब नहीं होनी चाहिए। कि क़ज़ा उस वक्त वाजिब होती है जब मिसल हो, जब मिसली नहीं है तो फिर क़ज़ा को हम किस तरह मिसल के ज़रिए से वाजिब करेंगे। कायदा तो ये है, लेकिन इबारत में ये बात बताई जा रही है कि अगर शरीयत ने किसी चीज़ का कोई मिसल बयान कर दिया तो अगरचे शरई मिसल ऐन वाजिब से न सूरतन मुमासलत रखती हो न मानन मुमासलत रखती हो, लेकिन फिर भी शरीयत के इस मिसल का एतबार होगा और क़ज़ा मिसल शरई के ज़रिए वाजिब होगी। आप समझे? कायदा तो वैसे ये है कि अगर कोई चीज़ ऐसी है कि उसका न कोई मिसल सुवरी है न मिसल मानवी है, तो क़ज़ा का हुक्म मिसल के ज़रिए वाजिब करना मुमकिन नहीं होता, क़ज़ा का हुक्म साकित हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर शरीयत ने कोई मिसल बयान कर दिया हो, शरीयत ने कोई मिसल बयान कर दिया हो, तो बावजूद ये कि शरई मिसल ऐन वाजिब से न सूरतन मुमासलत रखता है न मानन मुमासलत रखता है, लेकिन फिर भी ये मिसल शरई मोतबर होगा, क़ज़ा करना मिसल शरई से वाजिब होगा। ये है क़ज़ा बिमिस्लि गैर माक़ूल कि अकल बग़ैर शरा के जिसकी मुमासलत का इदराक ना कर सके, लेकिन शरीयत ने चूँकि बता दिया है कि ये इसका मिसल इसके ज़रिए से क़ज़ा करो, जब अदा ना कर सको तो हम क़ज़ा को मिसल शरई के ज़रिए से वाजिब समझेंगे। लिहाजा मिसाल के अंदर शेख फ़ानी का मसला आपके सामने बयान किया जा रहा है कि अगर कोई आदमी इतना बुरा हो जाए, इतना बीमार और ज़ईफ़ हो जाए कि आम तौर पर उससे शिफा याबी नसीब नहीं होती। अगर कोई आदमी इतना बुरा हो जाए, इतना बीमार और ज़ईफ़ हो जाए कि आम तौर पर उससे सेहत याबी शिफा याबी नसीब नहीं होती। डॉक्टर ने भी उस बीमारी को देखकर ये बात हमको कह दी हो कि ये जो बीमारी इसको लायक हुई है न, मरते दम तक इससे इसको शिफा याबी नसीब
نہیں ہوگی، عام طور پر اس سے صحت یابی ممکن نہیں۔ اور وہ شیخ فانی روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے تو اس پر اپنی زندگی ہی میں فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ یہ مسئلہ ہے، وہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کی مقدار تو شاید آپ لوگ جانتے ہی ہوں گے، نصف سا گیہوں، نصف سا آٹا یا نصف سا ستو۔ آج کے زمانے میں تقریباً یہ ہوتا ہے 2.25 کلو کے آس پاس۔ احتیاطاً 2 کلو دے دو تو بہت اچھا، ورنہ اس کا جو وزن ہوتا ہے وہ تقریباً 2.25 کلو ہوتا ہے۔ تو آدمی صدقہ فطر ادا کرے گا تو 2.25 کلو گیہوں، 2.25 کلو آٹا یا 2.25 کلو ستو وہ ادا کرے گا یا اس کی قیمت ادا کرے گا۔ صدقہ فطر کی ایک شکل یہ ہے کہ وہ 1 سا جوں دے دے، 1 سا کشمش دے دے یا 1 سا کھجور دے دے۔ آج کے زمانے میں اس کا جو اندازہ ہے وہ تقریباً 3.5 کلو کے حساب سے ہوتا ہے کہ 3.5 کلو جوں آدمی صدقہ فطر میں دے گا، 3.5 کلو کھجور آدمی صدقہ فطر میں دے گا، یا 3.5 کلو کشمش آدمی صدقہ فطر کے اندر دے گا یا اس کی قیمت دے گا۔ تو مسئلہ کیا ہے، اگر کوئی آدمی اتنا برا ہو جائے، اتنا بیمار اور ضعیف ہو جائے کہ عام طور پر اس سے صحت یابی نصیب نہیں ہوتی اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھے، تو یہ ہوا شیخ فانی۔ اس آدمی پر اپنی زندگی ہی میں فدیہ ادا کرنا لازم ہے۔ وہ ہر ایک روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار ادا کرے گا، یعنی 2.25 کلو گیہوں یا اس کی قیمت ادا کرے گا وہ، یا 3.5 کلو جوں یا کھجور یا کشمش یا اس کی قیمت وہ ادا کرے گا۔ ٹھیک ہے، اب اصل مقصد پر میں آؤں اس سے پہلے چند فائدے کی باتیں میں آپ کو بتا دوں جو فدیے کے حق میں آپ کے لیے نفع کا سبب اور نفع کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر شیخ فانی نے خود روزوں کا فدیہ ادا کر لیا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اگر شیخ فانی نے خود اپنی زندگی کے اندر روزوں کا فدیہ ادا کر دیا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اس نے اپنے ذمے میں جو چیز تھی اس کو ادا کر لیا، انشاءاللہ یہ بری اس ذمہ سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر ہوا یہ کہ مریض جو شیخ فانی تھا اس نے فدیہ ادا کیا اور فدیے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے اس کو شفا یابی نصیب ہو گئی، صحت یابی اس کو نصیب ہو گئی۔ عام طور پر صحت یابی اور شفا یابی نصیب ہوتی نہیں، اسی لیے اس نے فدیہ ادا کیا، لیکن پھر اس کو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت عجیب و غریب ہے، اس نے اس کو صحیح سالم بنا دیا۔ تو اب جب مریض فدیے کے بعد روزوں پر قادر ہو جائے تو کیا حکم؟ تو اب قضا اس پر لازم ہے، جتنے روزے اس نے چھوڑے ان روزوں کی وہ قضا کرے۔ اگرچہ اس نے فدیہ ادا کر لیا، وہ فدیہ صدقہ بن جائے گا، اس کا ثواب اس کا ملے گا، لیکن اب جب مریض فدیے کے بعد روزوں پر قادر ہو گیا ہے تو اب اس کی قضا اس پر لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، اگر شیخ فانی نے خود روزوں کا فدیہ ادا کیا ہی نہیں، اس پر لازم تھا کہ وہ اپنی زندگی میں روزوں کا فدیہ ادا کرے، لیکن اس نے روزوں کا فدیہ ادا نہیں کیا اور قضا کا موقع بھی نہ ملا اور اس کا انتقال اسی طرح ہو گیا کہ ذمے میں فدیہ باقی تھا، تو اب روزوں کا فدیہ مرحوم کے ذمے باقی ہے، وہ بڑی ذمہ نہیں سمجھا جائے گا۔ اب دیکھیں گے کہ اس نے وصیت کی تھی فدیے کی ادائیگی کے بارے میں یا وصیت نہیں کی تھی۔ اگر اس نے وصیت نہیں کی تھی کہ بھائی تم میری طرف سے فدیہ دے دینا، اس نے اس بات کی وصیت نہیں کی تھی، تو اب ورثاء پر بھی لازم نہیں کہ وہ اس کے مال میں سے فدیہ ادا کریں۔ ہاں البتہ اگر کوئی 1-2 وارث جمع ہو جائیں اور یہ ذمہ داری لے لے کہ ہم والد صاحب کا فدیہ ادا کریں گے تو یہ بہت اچھی بات ہوگی اور بڑا ثواب کا کام ہے، انشاءاللہ اللہ اس کو قبول بھی کرے گا۔ لیکن ان پر کوئی چیز ہم لازم نہیں کر سکتے کیونکہ مرحوم نے خود اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، تو ہم اس کے گناہ کا بوجھ کسی دوسرے پر تھوڑی ڈال سکتے ہیں، برابر نہیں۔ ہاں لیکن اگر شیخ فانی نے خود روزوں کا فدیہ ادا نہیں کیا، قضا کا موقع نہ ملا، وہ مر گیا اور وصیت اس نے کی تھی
کہ تم میرے مال میں سے ذرا میرا فدیہ ادا کر دینا. وہ فکر مند تھا. تو اس صورت میں جو اس کا پورا مال ہے نا, اس پورے مال میں سے تہائی مال سے اس کی وصیت کو نافذ کیا جائے گا, اس کا فدیہ ادا کر دیا جائے گا. اگر فدیہ ادا ہو جاتا ہے تو بہت اچھا, نہیں ادا ہوتا تو پھر اب مزید ادا کرنا کسی پر لازم نہیں. کوئی اپنی طرف سے ادا کرنا چاہے تو بہت ثواب کا کام کر رہا ہے. انشاءاللہ اس کا یہ کام کرنا اس کو نفع پہنچائے گا. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی تھا, وہ معمولی اعتبار سے بیمار ہو گیا. اب آدمی جب بیمار ہو تو اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو اس کو اس کی رخصت حاصل ہے. اس کے لیے یہ بات لازم ہے کہ وہ بعد میں جب اچھا ہو جائے تو قضا کر لے, لیکن بیماری کی وجہ سے اگر وہ روزہ چھوڑ دے تو اس کی اجازت ہے. تو اگر کوئی آدمی معمولی اعتبار سے بیمار ہوا اور عام طور پر صحت یابی نصیب ہو جاتی ہے اس بیماری سے, اس کو ایسی بیماری لاحق ہوئی کہ عام طور پر صحت یابی اس سے نصیب ہو جاتی ہے, تو اس نے روزہ نہیں رکھا. اس کا ارادہ تھا کہ جب اچھا ہو جاؤں گا تو میں قضا کر لوں گا, لیکن اب ہوا یہ کہ اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا. حالانکہ وہ بیماری ایسی تھی کہ عام طور پر اس سے صحت یابی نصیب ہو جاتی ہے, لیکن اس بیماری کے اندر وہ مر گیا. تو اب اس صورت میں اس پر نہ فدیہ لازم ہوگا نہ اس پر قضا لازم ہوگی. اپنی بری اور ذمہ سمجھا دے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ہم اس کو معذور سمجھیں گے. اللہ کی نگاہ میں ہم اس کو کیا سمجھیں گے بھائی؟ معذور سمجھیں گے. خیر, یہ تو ذرا فدیے کے متعلق چند مسائل تھے. بات آپ کے سامنے یہ بات کہنی ہے کہ دیکھو, اگر کوئی آدمی بہت زیادہ برا ہو جائے کہ ڈاکٹروں نے اس کے متعلق یہ کہہ دیا ہو کہ اس بیماری سے صحت یابی اس کو نصیب نہیں ہوگی, اس کا انتقال بھی بالآخر اس بیماری کے اندر ہی ہوگا, تو اس آدمی پر لازم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کی مقدار فدیہ نکالے. یہاں پر جب شیخ فانی روزہ ادا کرنے سے عاجز ہے تو اس کو قضا کا حکم دیا جا رہا ہے فدیے کے ذریعے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فدیہ ہے نا, یہ روزے کا نہ مثل سوری ہے نہ مثل مانوی ہے. تو اصل قاعدہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ شیخ فانی پر کوئی چیز واجب ہی نہ ہو. روزہ وہ ادا کرنے سے عاجز ہے تو کوئی فدیہ اس پر لازم ہی نہ ہو, کیونکہ فدیہ عین روزے کا نہ مثل سوری ہے نہ مثل مانوی ہے. مثل سوری کیوں نہیں؟ بالکل یہ بات واضح اور ظاہر ہے کہ فدیہ جو ہے یہ الگ ہوتا ہے, یہ مال ہے, یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مستقل وجود ہے, جبکہ روزہ ایک عرض ہے, اس کی بقا نہیں ہوتی, یہ خارج میں ایک موجود چیز نہیں, نہ اس کو ایک جگہ جمع کیا جا سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو میں جو کہہ رہا ہوں کہ فدیہ یہ روزے کا نہ مثل سوری ہے نہ مثل مانوی ہے. فدیہ روزے کا مثل سوری کیوں نہیں ہے, یہ تو بالکل واضح ہے. نام بھی دونوں کا الگ الگ ہے, ایک کا نام روزہ ایک کا نام فدیہ. فدیہ مال ہوتا ہے, روزہ ایک عرض ہے. فدیے کا وجود خارج میں ہوتا ہے, روزے کا وجود خارج میں نہیں ہوتا. تو سوری مثل تو ہے ہی نہیں, مانوی مثل بھی نہیں ہے, کیونکہ کسی چیز کا مانوی مثل ہونے کے لیے ضروری یہی ہے کہ مثل اور عین دونوں کی غرض ایک ہو. مثل اور عین دونوں کی غرض ایک ہونے تو پھر وہ مثل عین کا مثل مانوی بنتا ہے. ٹھیک ہے. مثلا اگر تم نے مجھ سے ایک گھڑی چرا لی, اللہ بچائے نعوذ باللہ, لیکن کسی نے کوئی گھڑی مجھ سے لے لی, تو ان کے ذمے یہ بات ضروری تھی کہ وہی گھڑی وہ مجھے دے, لیکن انہوں نے اس کو ہلاک کر دیا. تو اب قضا کی طرح رجوع کیا جائے گا. ان کے لیے یہ بات ضروری ہوگی کہ وہ مثل دے. مثل کے اندر قیمت دینے کی بات آئے گی, مثل دینے کے اندر قیمت دینے کی بات آئے گی. اب قیمت جو ہے نا, اس کی غرض اور یہ جو گھڑی کی غرض ہے وہ دونوں ایک ہی ہے کہ قیمت کی جس طرح ایک مالیت ہوتی ہے, ثمنیت ہوتی ہے, اسی طرح اس گھڑی کی بھی ایک مالیت اور ثمنیت تھی. تو
مثل کا عین کا مثل معنوی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کی غرض ایک ہو. ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ فدیہ اور روزہ ان دونوں کی غرض ایک نہیں ہے, دونوں کی غرضیں الگ الگ ہے. فدیہ ایک الگ ہی چیز ہوگی, روزہ الگ چیز ہوا. روزے کے اندر تو ایک آدمی اپنے آپ کو بھوکا رکھتا ہے, فدیے کے اندر ایک آدمی دوسروں کو کھلاتا ہے. یعنی نفس کو بھوکا رکھنا روزے میں پایا جاتا ہے, اور فدیے کے اندر تو نفس کو شکم سیر کرنا ہوتا ہے. آدمی دوسرے لوگوں کو شکم سیر کرتا ہے, یعنی حالانکہ وہ دوسرے لوگ بھی نفس ہیں اور اس کی ذات بھی نفس ہے, تو روزے میں نفس کو بھوکا رکھنا پڑتا ہے, جبکہ فدیے کے اندر نفس کو شکم سیر کیا جاتا ہے. اور عرفی اعتبار سے بھی اپنے دیکھیں کہ فدیہ اور روزہ جو ہے اس کے درمیان مماثلت ہے ہی نہیں. روزہ ایک عرض ہے, جب یہ ایک عرض ہے تو اس کا خارج میں وجود باقی نہیں رہ سکتا. جب خارج میں اس کا وجود باقی نہیں رہ سکتا تو پھر ایک جگہ ہم اس کو جمع نہیں کر سکتے. جب ایک جگہ اس کو جمع نہیں کیا جا سکتا تو پھر اس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی, اور قیمت ہی تو مثل معنوی ہوتی ہے. جب اس کی قیمت ہم لگا ہی نہیں سکتے تو پھر قیمت اس کا مثل معنوی یہاں پر ہوگا کس طرح؟ ٹھیک ہے, تو فدیے کے اندر اگرچہ مال ہوتا ہے, اگرچہ اس کی بھی ایک قیمت ہوتی ہے, لیکن یہ روزے کے ساتھ کوئی معنوی اعتبار سے مماثلت نہیں رکھ رہی, جس طرح صوری اعتبار سے مماثلت نہیں رکھ رہی. کہ جس طرح دونوں کی صورتیں الگ الگ ہیں, نام الگ الگ ہیں, اسی طرح دونوں کے مقاصد بھی الگ الگ ہیں. کہ روزے کے اندر تو نفس کو بھوکا رکھا جاتا ہے, جبکہ فدیے کے اندر نفس کو شکم سیر کیا جاتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ فدیہ جو ہے نا, یہ روزے کا نہ مثل صوری ہے نہ یہ روزے کا مثل معنوی ہے. لیکن ہم نے شریعت کے اندر دیکھا کہ شریعت نے فدیے کو روزے کا مثل بنایا. شریعت نے فدیے کو روزے کا مثل بنایا ہے, اگرچہ دونوں کے درمیان کوئی صوری اور معنوی مماثلت نہیں ہے, لیکن پھر بھی شریعت نے مثل بنایا ہے. اور یہ بات نصوص سے ثابت ہے کہ فدیہ روزے کا مثل ہے. تو اب اس کو ہم کہیں گے قضا بمثل غیر معقول, کہ یہاں پر ایک ایسی مماثلت بتائی گئی ہے کہ عقل بغیر شریعت کے اس کا ادراک نہیں کر سکتے. قضا مثل شریع کے ذریعے سے بالآخر واجب ہوگی, اللہ نے کہا ہے نہیں. اس لیے دیکھو قرآن کے اندر ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. سورہ بقرہ کے آیت نمبر 184 میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. وہ لوگ جو روزے کی طاقت نہیں رکھتے ان کو بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا. تو دیکھو یہاں پر خود مثل شرعی کے ذریعے سے قضا کو شریعت نے ثابت کیا نہیں, اس لیے ہم مثل شرعی کے ذریعے سے قضا کو ثابت کر دیں گے اس آدمی کے لیے جو شیخ فانی ہو اور اس نے روزے نہ رکھے ہو. ٹھیک ہے. اب ایک اعتراض یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ کا اگر ظاہری ترجمہ ہم دیکھیں تو کیا ہوتا ہے, اور وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں ان کو فدیے میں ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. وہ لوگ جو روزے کی طاقت رکھتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ, کہ جو لوگ روزے کی طاقت رکھتے ہیں اگر ان کو روزہ نہ رکھنا ہو تو کوئی حرج نہیں, نہ رکھے, لیکن بطور فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. یہاں سے تو کچھ الگ ہی بات معلوم ہو رہی ہے. حالانکہ ہم نے فدیے کا حکم کس کے لیے ثابت کیا ہے, اس آدمی کے لیے ثابت کیا ہے جو روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو. شیخ فانی کے لیے ہم نے فدیے کو روزے کا مثل شرعی بنایا ہے. تو یہ آیت تو کچھ الگ ہی پیغام دے رہی ہے. تو ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ یہاں بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر منقول ہے. یہاں بخاری کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس کی تفسیر منقول ہے. صحیح بخاری کے اندر امام بخاری نے عبداللہ ابن عباس کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے, بلکہ یہ آیت شیخ فانی کے حق میں ہے.
کہ اگر کوئی آدمی شیخ فانی ہو وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اب اس کو روزے کی قضا فدیے سے کرنی ہے، اور یہ ہے وہ مثل شرعی جو شریعت نے متعین کیا۔ عطا ابن ابی رباح نے ابن عباس سے یہی نقل کیا ہے، سعید ابن جبیر نے ابن عباس سے یہی نقل کیا ہے، اکرمہ نے بھی ابن عباس سے یہی نقل کیا ہے۔ اس سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر جو یطیقونہ لفظ ہے نا، یا تو اس کے اندر حمزہ افعال، کیونکہ عطا کا یطیق جو ہے نا وہ باب افعال سے، عطا کا یطیق باب افعال سے، تو یا تو اس کے اندر حمزہ افعال سلب کے لیے ہے، یا یہ کہ یطیقونہ سے پہلے لا محذوف ہے۔ اگر ہم یطیقونہ جو باب افعال سے ہے اس کے حمزہ کو سلب کے لیے مانیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، وہ لوگ جن کی طاقت سلب ہو چکی ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ان کو فدیہ ادا کرنا ہے، ایک مسکین کا کھانا بطور فدیہ ان کو ادا کرنا ہے۔ تو پھر ابن عباس کا مذہب اور نہج ثابت ہوا نا کہ یہاں پر جو حمزہ افعال ہے وہ سلب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو یطیقونہ ہے نا اس میں حمزہ افعال سلب کے لیے نہیں بلکہ یطیقون سے پہلے لا محذوف ہے۔ اصل میں ہے یہ وَعَلَى الَّذِينَ لا یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اس کا ترجمہ ہوتا ہے وہ لوگ جو طاقت نہیں رکھتے روزے کی، ٹھیک ہے، لا ہے نا یہاں پر، ان کو فدیہ ادا کرنا ہے ایک مسکین کا کھانا۔ تو یہاں یطیقون سے پہلے لا محذوف ہے، اور یہ کوئی بعید تعویل نہیں ہے۔ آپ سمجھو قرآن کے اندر بہت سی آیتیں ایسی ہیں جہاں پر لا کو محذوف مانا گیا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 176 لے لو آپ مثلا، اس کے اندر کلالہ کا مسئلہ جب بیان ہوا تو آخر میں اللہ نے کیا کہا، یبین اللہ لکم ان تضلوا۔ اس کو اگر ہم دیکھیں تو کیا ترجمہ نکلتا ہے، اللہ تمہارے لیے باتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ ہو جاؤ۔ کیا ایسا ہے؟ یبین اللہ لکم ان تضلوا، بٹ تضلوا سے پہلے لا محذوف ہے۔ اللہ دراصل یہ کہنا چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے باتوں کو واضح کرتا ہے تاکہ تم گمراہ نہ ہو۔ تو دیکھو جس طرح ان تضلوا سے پہلے لا محذوف ہے تو اسی طرح وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں يُطِيقُونَهُ سے پہلے بھی لا محذوف ہوگا۔ اسی طرح سورہ نحل کی آیت نمبر 15 دیکھ لو آپ، وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 15 میں ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، کہ اللہ نے زمین کے اندر پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین تم کو لے کر حرکت کرے۔ معنی اس کا ظاہر یہ ہوتا ہے زمین ہم کو لے کر حرکت کر رہی ہے، پہاڑ کی وجہ سے زمین حرکت کرنا بند کر دیا اس نے۔ تو یہاں پر تمیدہ سے پہلے لا جو ہے وہ محذوف ہے، اصل میں ہے یہ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن لَا تَمِيدَ بِكُمْ، کہ اللہ نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ تم کو لے کر حرکت نہ کرے۔ تو جس طرح یہاں پر بھی لا محذوف ہے، اسی طرح وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ میں يُطِيقُونَ سے پہلے بھی لا محذوف ہے۔ تو دراصل اس پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے، ابن عباس سے بھی اس سلسلے میں تفسیر منقول ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ شیخ فانی اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس کو روزے کی قضا کرنی ہے فدیوں کے ذریعے سے، جیسا کہ یہ مثل شرعی شریعت کے اندر بیان ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 184 میں۔ اور چلو بھائی اگر یہ سب تعویلیں قبول نہ کرنی ہو، یعنی یطیقون سے پہلے لا کو محذوف نہ ماننا ہو، ابن عباس کی تفسیر قبول نہ کرنی ہو، یطیقون میں حمزہ افعال کو سلب کے لیے نہ ماننا ہو، تو پھر اس صورت میں ہم یہ کہیں گے کہ آیت کو ظاہر پر رکھا جائے گا اور آیت کو ظاہر پر رکھ کر اس کو منسوخ مانا جائے گا، کہ پہلے کے زمانے میں لوگوں کو یہ اختیار ہوتا تھا کہ وہ روزے رکھنا چاہے تو روزے رکھ سکتے ہیں، نہ اگر روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دیں اور روزہ نہ رکھیں، اگرچہ ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہو، لیکن پھر بعد میں یہ بات منسوخ ہو گئی، جیسا کہ تفسیر ابن کثیر کے اندر حضرت معاذ کے حوالے سے اس بات کی صراحت منقول ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کے اندر حضرت سلمہ ابن الاقویٰ کے حوالے سے یہ بات منقول ہے کہ یہ آیت جو تھی نا یہ ابتدائی اسلام کے اندر تھی، پھر بعد والی آیت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ اب طاقت ہو تو تم کو روزے ہی رکھنے ہیں، اب تم یہ نہیں کر سکتے کہ طاقت کے باوجود روزے نہ رکھو اور فدیہ
ادا کرنا شروع کر دو. تو معاذ کے حوالے سے بھی اس کا نسخ ثابت ہوتا ہے اور حضرت سلمہ ابن الاکوع کے حوالے سے بھی اس آیت کا نسخ ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور حضرت سلمہ ابن الاکوع کی جو روایت ہے بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. بلکہ صحیح بخاری کے اندر ابن عمر کی بھی ایک روایت منقول ہے جو یہ بات بتاتی ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے. تو پھر اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیخ فانی کے حق میں فدیے کا وجوب شریعت کی جانب سے کس طرح ثابت ہوا؟ تو ہم کہیں گے اجماع صحابہ سے ثابت ہوا. نور الانوار کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے کہ شیخ فانی جب روزے ادا نہ کر سکے تو اس کے ذمے یہ بات ضروری ہے کہ وہ روزے کے بدلے فدیہ ادا کرے. صحابہ کا اجماع بڑی حجت ہے، اس لیے یہ ہوا ہمارے نزدیک مثل شرعی کا ثبوت. ٹھیک ہے. کوئی چیز ایسی ہو کہ اس کا نہ صوری مثل ہو نہ معنوی مثل ہو تو عقل کا تقاضا تو یہ ہے کہ قضا کا حکم ساکت ہو جانا چاہیے. لیکن اگر شریعت نے اس کا کوئی مثل بیان کیا ہے تو ہم اس مثل شرعی کا اعتبار کریں گے، قضا کو مثل شرعی کے ذریعے سے واجب کریں گے. اس کی دوسری مثال اب میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کروں اور وہ ہے قتل خطا کا مسئلہ. اور وہ ہے کس کا مسئلہ؟ قتل خطا کا مسئلہ. قتل خطا کے اندر مقتول کا مثل شریعت نے دیت قرار دی ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 92 کے اندر ہم دیکھیں قرآن میں ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں ہے وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَن يَصَّدَّقُوا. ٹھیک ہے کہ اس آیت کے اندر یہ بات بتائی گئی ہے کہ جو آدمی کسی ایمان والے کو غلطی سے قتل کر دے تو اب اس کو ایک غلام کو آزاد کرنا ہے اور دیت مقتول کے وارثوں کو پہنچانی ہے، الا یہ کہ وہ معاف کر دیں، کچھ آپس میں صلح کر لیں. ٹھیک ہے. قتل خطا کس کو کہتے ہیں؟ کسی انسان کو قتل کرنا مقصود نہ تھا، کسی انسان کو قتل کرنا مقصود نہ تھا بلکہ یا تو بے خیالی کے اندر گولی چل گئی یا مارنا تو کسی جانور کو تھا، انسان بیچ میں آ گیا، انسان کو لگ گئی اور وہ مر گیا. یہ قتل خطا ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو قتل خطا ہوا یہ بالکل درست بات نہیں ہے. کسی انسان کی جان بڑی قیمتی ہوتی ہے، اس کو اس طرح ضائع کرنا اچھی بات نہیں. لیکن اب کیا کرے، غلطی ہو گئی، بندوق بے خیالی میں چل گئی، مارنا جانور کو تھا لیکن انسان درمیان میں آ گیا، انسان کو بھولے سے لگ گئی تو یہ قتل خطا ہے. اب مقتول فوت ہوا، انسان مقتول ہوا تو وہ فوت ہوا، اس کا مثل ادا کرنا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شریعت نے مقتول کا مثل دیت کو واجب قرار دیے اور دیت جو ہے یہ نہ مقتول کا مثل صوری ہے، یہ نہ یہ مقتول کا مثل معنوی ہے. ٹھیک ہے. دیت کی کیا شکل ہے؟ تو احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دیت کی شکل ہے یا تو 100 اونٹ یا 1000 دینار یا 10,000 درہم. دیت کی شکل احادیث میں غور کرنے سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ وہ یا تو 100 اونٹ ہے یا 1000 دینار ہیں یا 10,000 درہم ہیں. 100 اونٹ تو یہ تو واضح ہے. 1000 دینار یعنی 1000 سونے کے سکے. آج کے زمانے میں اگر ہم اس کا وزن نکالتے ہیں تو 375 تولہ سونا، 375 تولہ سونا یعنی آپ سمجھے 4 کلو 374 گرام سونا قاتل کی جانب سے مقتول کے ورثاء کو ادا کرنا پڑے گا. یا پھر ہم 10,000 درہم کا حساب لگا سکتے ہیں، چاندی کے سکے. اور آج کے زمانے میں یہ تقریباً 2625 تولہ چاندی بنتا ہے. 2625 تولہ چاندی کا حساب لگتا ہے. یعنی کلو کے حساب سے اپنے دیکھیں تو تقریباً 30 کلو 618 گرام اتنا چاندی قاتل کی جانب سے مقتول کو ادا کرنا ہے. اب ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ یہاں پر ایک آدمی کو ادا نہیں کرنا،
بلکہ جو قاتل ہے نا اس کی جو پوری کمیونٹی ہے وہ جس جماعت تنظیم سے تعلق رکھتا ہے اس پوری جماعت کو مل کر یہ رقم ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور 3 سال کی مدت ان کو دی جائے گی، 3 سال کی مدت کے اندر ان کو ادا کرنی ہوتی ہے دیت کی مقدار، ٹھیک ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دیت ایک طرح سے قیمت ہے، کیا ہے یہ؟ دیت اور مقتول ان دونوں کے مابین کیا مماثلت؟ صوری مماثلت تو ہے ہی نہیں، کیونکہ مقتول کا نام الگ، دیت کا نام الگ، دیت قیمت ہے اور مقتول جو ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے، تو دونوں کے نام الگ الگ، اور صوری مثلیت تو ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل واضح اور ظاہر ہے، ٹھیک ہے، اور مانوی مثل بھی نہیں ہے، کیونکہ میں یہ بات بتا چکا کہ عین کا مانوی مثل ہوتا اس وقت ہے جب عین سے جو غرض حاصل کی جاتی ہے نا اس مثل سے بھی وہی غرض حاصل کی جاتی ہے، جب دونوں کی غرضیں ایک ہو نا تو پھر مانوی مثل کا تحقق ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو انسان ہوتا ہے وہ تو مالک ہوتا ہے، مخدوم ہوتا ہے، وہ خرچ کرنے والا ہوتا ہے، جبکہ دیت یہ خادم ہے، مال ہے نا، یہ اس کو خرچ کیا جاتا ہے، یہ مملوک ہے، تو غرضیں دونوں کی ڈیفرنٹ ہوئی۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے قیمت ہے اور قیمت تو مثل مانوی ہوتی ہے، ارے بھائی قیمت ان چیزوں کی متعین کی جاتی ہے جو مال متقوم ہو، انسان مال تھوڑی ہوتا ہے، انسان کہاں سے مال ہے جس کو قتل کیا جائے؟ مال تو ذلیل ہوتا ہے کہ جو بھی آدمی جس کو جس طرح خرچ کرنا ہو وہ مال کو اس طرح خرچ کر سکتا ہے۔ انسان جب مقتول ہو جاتا ہے نا تو اس کا ہر عضو کے اندر عزت ہوتی ہے، اسی لیے تو اس کے کسی عضو کو بیچنا جائز نہیں، اسی لیے تو اس کی کھال کی دباغت جائز نہیں، حالانکہ پاک ہوتا ہے انسان۔ تو انسان ایک اشرف چیز ہے، ہم مانوی اعتبار سے بھی یہ نہیں کہہ سکتے کہ قیمت سے اس کی مماثلت ہے، کہاں قیمت کہاں انسان؟ بھائی قیمت تو مملوک ہوتی ہے، انسان مالک ہوتا ہے، انسان تو مخدوم ہوتا ہے، قیمت اس کی خادم ہوتی ہے، انسان تصرف کرنے والا ہوتا ہے، قیمت میں تصرف کیا جاتا ہے۔ تو دیت اگرچہ قیمت ہے لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قیمت انسان کا مانوی مثل ہے، کیونکہ انسان جو ہے یہ بہت عزت والی مخلوق ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں، ہم اس کو مال نہیں کہہ سکتے، ہم اس کو ذلیل اس طرح نہیں کر سکتے کہ ہم پھر اس کے بدلے میں قیمت کو واجب کریں۔ تو یہ دیت مقتول کی جو قضا ہے نا، یہ نہ مقتول کا صوری مثل ہے نہ یہ مقتول کا مانوی مثل ہے، تو ایک شریعت کی جانب سے مثل مقرر کر دیا گیا ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کو غلطی سے قتل کر دے تو شریعت نے جو مثل مقرر کیا ہے اس مثل کے ذریعے سے قضا کرنا واجب اور ضروری ہوگا۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 92 میں ہے نا کہ جو آدمی کسی مؤمن کو غلطی سے قتل کر لیتا ہے تو پھر اس کو دیت دینی پڑتی ہے۔ آدمی جب غلطی سے کسی کو قتل کر دینا ہے تو ایک تو اس پر کفارہ لازم ہوتا ہے اور ایک دیت اس پر لازم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر فقط دیت سے متعلق گفتگو کرنی تھی، اسی لیے میں نے ابھی تک اس کے متعلق ہی گفتگو کی، ورنہ کفارہ بھی علیحدہ طور پر قاتل پر لازم ہوتا ہے۔ وہ کفارہ کیا؟ یا تو ایک غلام کو آزاد کرے یا 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ آج کل غلام کا زمانہ نہیں ہے تو اس لیے 2 مہینے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، تب یہ گناہ مٹے گا، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مگر جب شریعت نے مثل بیان کر دیا ہو، مگر جب شریعت نے مثل بیان کر دیا ہو، یعنی یہ دراصل کس چیز سے استثناء ہو رہا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ دیکھو اصل عبارت ہے جس چیز کا نہ صورتاً مثل ہو اور نہ معنن مثل ہو تو اس میں مثل کے ذریعے قضا کو واجب کرنا ممکن نہیں، قضا ساقط ہو جاتی ہے۔ مگر جب شریعت نے مثل بیان کر دیا ہو تو پھر قضا مثل کے ذریعے سے کرنا ضروری ہوگا، باوجود یہ کہ شرعی مثل عین واجب سے نہ صورتاً مماثلت رکھتا ہو نہ معنن مماثلت رکھتا ہو، لیکن پھر بھی یہ اس عین واجب کا شرعی مثل ہو جائے گا اور اس عین واجب کی قضا کرنا مثل شرعی سے ضروری ہوگا۔
اس کی مثال وہ بات ہے جو ہم نے کہی کہ شیخ فانی کے حق میں فدیہ روزے کا مثل ہے، شیخ فانی کے حق میں فدیہ روزے کا مثل ہے، اور کون سا مثل ہے یہ؟ مثل شرعی۔ اس کی وضاحت ہم کر چکے۔ بعض کتابوں کے اندر بعض لوگوں نے فدیے کو روزے کے لیے مثل معنوی قرار دیے، انہوں نے یہ بات کہی کہ یہ مثل معنوی ہے، کہ جس طرح روزے سے آدمی اپنے نفس کو پست کرتا ہے، اسی طرح جو آدمی دوسرے لوگوں پر خرچ کرے گا اپنے پر خرچ نہیں کرے گا تو وہ اپنے نفس کو توڑ رہا ہے نا۔ تو اس سے بعض لوگوں نے یہ بات کہی کہ فدیہ روزے کے لیے مثل معنوی ہے۔ تو یہ بات ذرا محل نظر ہم کو معلوم ہوتی ہے، جو بات صاحب اصول الشاشی نے کہی ہے وہی بات صحیح معلوم ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور یقیناً دیت قتل خطا میں مقتول نفس کا مثل ہے، مثل صوری نہیں ہے وہ، نہ مثل معنوی ہے، کیونکہ مقتول نفس مال نہیں ہوتا کہ ہم اس کی کوئی قیمت نکالیں، بلکہ دیت جو ہے وہ مثل شرعی ہے۔ شریعت کے اندر دیت کو مقتول نفس کا مثل بتایا گیا ہے، باوجود یہ کہ فدیہ اور صوم کے درمیان، اسی طرح دیت اور جان کے درمیان کوئی مشابہت نہیں، لیکن شریعت نے چونکہ یہ مثل بتایا ہے، ہمیں شریعت کے سامنے اپنی گردنوں کو خم کر دینا چاہیے، اس لیے ہم ان کے ذریعے قضا کو مشروع سمجھیں گے۔ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ کسی دوسرے آدمی کو، مؤمن کو جان بوجھ کر قتل نہ کرے بلکہ غلطی سے قتل کرے تو اس کو کفارہ دینا ہوگا، اور کفارے کے ساتھ ساتھ دیت ادا کرنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اگر جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس صورت میں تو قصاص ثابت ہوگا، اس کو قتل کیا جائے گا۔ ہاں اگر یہ کہ وہ آدمی دیت ادا کرنا چاہے اور مقتول کے جو ورثاء ہیں وہ اس پر راضی ہوں تو پھر وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت کر سکتے ہیں، لا حرج فی، پھر دیت کا ثبوت ہو سکتا ہے۔ اور شیخ فانی کے حق میں فدیہ جو ہوگا وہ روزے کا مثل ہوگا، اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو تو چھوٹے ہوئے روزوں کے بدلے وہ صدقہ فطر کی مقدار کے بقدر فدیہ نکالے گا۔